अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो महाजराई है और लफ्ज़ी जंग है उसमें शिद्दत आती जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो समेत ये कह रहे हैं कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी जो वहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन पर बायस होने का और धांधली का इल्ज़ाम आयद कर रही है। बुनियादी नुक्ता ये है कि क्या वाक़तन हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून के कैंप से ये आवाज़ें आ रही हैं कि अगर हमारी हुकूमत फॉर्म 47 की है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो आइनी ओहदे हैं उनसे कब इस्तीफ़ा दे रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून विफाक में अलहदा हो जाएंगे? क्या पीपल्स पार्टी अपोजिशन के बेंचों पर बैठेगी? ये बहुत से सवालात हैं। या फिर सबसे अहम सवाल ये है कि इन दोनों के मुखालिफ जो हैं बिलखुसूस PTI वाले, वो इसको नूरा कुश्ती कह रहे हैं। ये जो सियासी सारी भौचाल है, इसमें एक अहम जो बहस चल रही है वो मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट के बाद ये चल रही है कि नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट्स की तश्कील क्या ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो उसमें मसावात कैसे बरती जाएंगी, जो वसाइल हैं उनकी मसावी तकसीम कैसे होगी, जोग्राफियाई हदबंदी कैसे होगी, ये बुनियादी सवालात हैं। और इस पर क्या दोनों जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी रजामंद होंगी? फिर यहाँ पे मौरूसी सियासत का भी एक नुक्ता आ जाता है, क्या ये उसके लिए भी बहुत बड़ा धचका है? आज के प्रोग्राम में इस पर कुछ मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। अलबत्ता राना सनाउल्लाह ने इस बात की तस्दीक की कि नवाज शरीफ साहब ने मोहसिन नकवी से मुताल्लिक बयान को नज़रअंदाज करने की तलकीन की है और ये भी कहा कि नए सूबों से मुताल्लिक जो मुस्लिम लीग नून की मीटिंग थी उस पर कोई बात नहीं हुई, का हिस्सा नहीं थी। दूसरी जानिब जो सबसे अहम डेवलपमेंट है, अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने यह खबर दी है कि आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीका और ईरान के बीच कल मुआहिदा हो जाएगा। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि सऊदी अरब, कतर और UAE की दरख्वास्त पर बड़ा हमला जो वो करने जा रहे थे ईरान पर, उसको मौखर किया है, जबकि ईरानी सदर कहते हैं कि हम भी खित्ते में कशीदगी और जंग नहीं चाहते हैं। तेल की कीमतें कम हुई हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की इस स्टेटमेंट के बाद। कल अगर ये मुआहिदा हो जाता है, ये वाक़तन मुआहिदा होगा, कंक्रीट होगा या कोई MOU होगा? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, नए सूबों की बात है और फिर इस बात पर आगे जो डिबेट है उसकी परछाइयाँ कुछ आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन मुहिम में भी नज़र आईं, दूसरा मरहला ख़त्म होने के बाद भी नज़र आ रही हैं। क्या नए सूबे वाक़तन वक्त की ज़रूरत हैं? इससे गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी, इससे करप्शन कम हो जाएगी? और अगर ये सूबे या इंतज़ामी यूनिट्स बनते हैं तो मौजूदा जो एक मैकेनिज़्म है या जो हदबंदी है उसमें वसाइल की मसावी तकसीम का फार्मूला क्या हो सकता है? अब सब ये सूबों वाली बहस जो है ये जनरल ज़ियाउल हक के दौर से चल रही है। पहले तो देखें ना, 1 यूनिट हमने बनाया, उसके बाद फिर मुतालबा हुआ, सियासी क़ुव्वतें इससे मुत्तफ़िक़ नहीं थी 1 यूनिट से। वो समझती थी कि ये मशरक़ी पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है और उसकी वजह से वहाँ एहसास महरून पैदा हुआ। और बाद में साबित हुआ कि सियासी सोच जो थी वो उस इंतज़ामी सोच के मुकाबले में ज़्यादा अमली थी और हकीकी थी और उसके नताइज हमने देख लिए। फिर जनरल याह्या ख़ान ने इंतहाई नाअक़बत अंदेशी का मुज़ाहरा किया कि बजाय इसके कि जो मामला पार्लियामेंट को तय करना चाहिए था या सियासी क़ुव्वतों को तय करना चाहिए था या पाकिस्तान के अवाम को, उन्होंने आज ख़ुद अपने मार्शल लाई इख्तियारात के तहत 4 सूबे बना दिए। उसमें बलूचिस्तान की रियासतें ज़म करके एक नया सूबा बना दिया, बहावलपुर को पंजाब में ज़म कर दिया। और वो जो तकसीम होनी भी थी, नए सूबे अगर बनने भी थे, उसमें ये चीज़ देखी जाती जो सियासी अवामिल हैं, जो मालियाती मामलात हैं, माशी मामलात हैं, उनको देखने के बजाय बस वो अपनी मर्ज़ी से जो दिल आया वो कर दिया। 80 की दहाई में ये इशू फिर उठा जब जनरल ज़ियाउल हक साहब बातें कर रहे थे कि जी गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए और ख़ानदानी सियासत नहीं होनी चाहिए और इस्लाम और शुराई निज़ाम की बातें कर रहे। तो उस वक्त एक अमेरिकन जर्नलिस्ट और थिंकर हैं स्लैगस हैरिसन, वो पाकिस्तान आए, फिर उन्होंने एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने अपना तज्ज़िया पेश किया। लोगों ने तो कहा कि तजवीज़ है, लेकिन बेसिकली वो उनका तज्ज़िया था
کہ اگر پاکستان کو چلانا ہے، گورننس بہتر کرنی ہے، خاص طور پر بلوچستان کے اس وقت بلوچستان میں امن قائم ہو گیا تھا، جناب بھٹو صاحب کی وجہ سے جو وہاں ایک حالات خراب ہوئے تھے، جن ضیاء الحق نے اس پر قابو پا لیا تھا، لیکن اس شخص نے نشاندہی کی کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ موجود رہے گا، اور اس پہ کتاب ان کی بلوچستان پہ کتاب بھی ہے، اور صوبوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اگر آپ 12 صوبوں میں تقسیم کر دیں تو یہ ایک قابل عمل فارمولہ ہوگا اور اس کے مستقبل میں اچھے اثرات مرتب ہوں گے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ بات نہیں ہوئی۔ اس کے مقابلے میں شورائی نظام کے اندر تو یہ تھا کہ جی 1 یونٹ پھر بحال ہونا چاہیے اور اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں، پھر یہ وقتاً فوقتاً بات چلتی رہی، آج پھر یہ بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، ایک ہے اس کا سیاسی پہلو اور ایک ہے انتظامی پہلو۔ انتظامی حوالے سے تو بلا شبہ یہ بہترین فیصلہ ہوگا، اور اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی، یا میاں عامر محمود صاحب جو بات کرتے ہیں، یا محسن نقوی صاحب بات کرتے ہیں کہ بھئی جب 7 کروڑ آپ کی آبادی تھی تو 4 صوبے تھے، جب 25-26 کروڑ آبادی ہوگی پھر بھی 4 صوبے ہیں، تو مینیجیبل کس طرح سے ہے؟ یہ بات تو ٹھیک ہے انتظامی حوالے سے، لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے سیاسی، کہ سندھ مثلا سندھ کو ایک دور میں بمبئی کے ساتھ جو ہے، ممبئی اب جو ممبئی ہے اس وقت بمبئی ہوتا تھا، اس کے ساتھ منسلک کیا گیا، تحریک چلی اور انگریز کو جو حاکم تھا، قابض تھا، سب کچھ تھا، وہ واپس کرنا پڑا۔ اسی طرح 1 یونٹ جو ہے وہ بنایا گیا اور پھر اس کو واپس کرنا پڑا۔ تو اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے کہ کیا اس کی تقسیم پر کون کون کس طرح سے راضی ہوگا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں وہ صوبہ بنانا تو آسان ہے، بنا دیں گے آپ، لیکن ان کے پاس وسائل کیا ہوں گے چلانے کے؟ یہ بھی ایک ایشو ہے۔ مثال کے طور پر آپ پنجاب کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو نئے صوبے بنیں گے یا 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہ نئے صوبے بنیں گے، وہ ان کے پاس وسائل کیا ہوں گے؟ جغرافیائی حد بندی جو ہے اس میں کس کو کیا ملے گا ہوگی، لیکن جغرافی حد بندی کے بعد ان کے وسائل کیا ہوں گے؟ کیا ان کے پاس معدنیات ہیں، ان کے پاس ڈیمز ہیں، ان کے پاس صنعت ہے، صنعتی ترقی ہے، تجارت ہے، یا بس پھر وہ صوبہ ہی؟ یہ بنیادی جو سوال ہے کہ وسائل کی تقسیم کیسے ہونی ہے، یہ ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے، لیکن یہ کام جب بھی کرنا ہے، جس نے بھی کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو اس میں پولیٹیکل ول شامل ہونی چاہیے، اس میں عوام کی مرضی اور عوام کے نمائندوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور اس میں جو اقتصادی ماہرین ہیں ان کی رائے شامل ہونی چاہیے، معاشی ماہرین کی رائے شامل ہونی چاہیے، لسانی اور جغرافیائی اور جو علاقائی سوچ ہے اس کی بھی، اس اپروچ کو اور سوچ کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح 1 یونٹ آپ نے بنا دیا اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو غلط ہو گیا ہے، پھر بھی یہ ایک آپ کے لیے نیا پنڈورا باکس کھولنا، اس آئین کو ڈسٹرب کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے ارشاد صاحب۔ جلال صاحب، نئے صوبے یا انتظامی یونٹ بنانے سے اگر گورننس بہتر ہو سکتی ہے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے کیا رکاوٹ کیا ہے؟ کیا ان کا جو پولیٹیکل بیگیج ہے یا ان کی سیاست کا جو ایک جیوگرافیکل ایلیمنٹ ہے وہ رکاوٹ ہے؟ اور دوسرا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد منظور ہو چکی ہے، کے پی کے اسمبلی میں ہزارہ صوبے کی قرارداد منظور ہو چکی ہے، ایون ایک ٹائم مسلم لیگ نون کی طرف سے پٹھوار صوبے کی قرارداد بھی پیش کی گئی۔ تو یہ ساری جو صورتحال اور حالات ہیں، اس میں یہ کتنا قابل عمل ہے؟ جی عباس صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، ارشاد صاحب نے بڑے ایک کمپریہنسو اس کا رن ڈاؤن دیا ہے، اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ کنسیڈریشن پولیٹیکل بھی ہیں اور ایڈمنسٹریٹو بھی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑھ کے ایک تیسرا اینگل جو ہے وہ عوامی اینگل ہے، وہ جمہور کا اینگل ہے، پبلک کے انٹرسٹ میں کیا چیز ہے۔ دیکھیں، سیاسی لوگ اپنی سیاسی سوچ کے مطابق اپنی حکومتوں کو قائم کرنے کے لیے ایک سیاسی ہے، ایڈمنسٹریٹولی ہمیں ضرور دیکھنا ہے وہ کہ کیا یہ اٹینیبل ہے یا نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ جو عوام کیا چاہتے ہیں، جب ان کی سہولت کس میں ہے،
ان کے لیے بہتری کہاں ہے. یعنی ان کو ڈور سٹیپ پہ جسٹس چاہیے, ان کے لیے ترقی چاہیے, ان کی پر کیپٹا انکم بڑھانی ہے, ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ضروریات جو ہیں وہ عوام کی ہیں. اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ابھی مثلا افغانستان کے اندر 34 صوبے ہیں یا 100 اسٹیٹس 50 اسٹیٹس ہیں یا 51 اسٹیٹس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں, اور ان کا دنیا کے اندر ایسی ایگزامپلز ہیں نا, ان کے باؤنڈریز بھی ہیں, ان کے ریسورسز بھی ہیں, یہ بھی. تو ان پرنسپل پہلے تو یہ دیکھا جائے, اور یہ کنسنسس سے ہوگا آف کورس کہ ساروں کے ساتھ مل کے چونکہ آئین کی تبدیلی کرنی ہے. جب یہ ہو کہ یہ نہیں, عوام کی ضرورت یہ ہے کہ ان کی سہولت کے لیے ان کے چھوٹے یونٹ ہونا ضروری ہے, وہاں ہی وہ امپاور ہوں گے. پھر ایک ابھی گورنر ہے پنجاب میں, تو پھر شاید اس وقت 4 لیفٹنٹ گورنرز ہوں صوبوں میں, اور ان کی کیبنٹ اتنی بڑی نہ ہو جتنی ہے, اور شاید چیف منسٹر کی بھی ضرورت نہ ہو. جہاں صوبے چھوٹے ہوتے ہیں وہاں ایک لیفٹنٹ گورنر ہوتا ہے, اسمال سی کیبنٹ ہوتی ہے, کم اخراجات ہوتے ہیں, اور ان کا پھر جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو یہ نہیں ہے کہ ان کے ذمہ پھر ایک ہی صوبہ ہوگا, ایک ہی ریاست ہوگی, وہ کلسٹر پورے پہ اپنا حاوی ہوں گے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں امریکہ کے اندر اتنی سٹیٹس ہیں, یہ سوئنگ سٹیٹس ہیں, یہ ٹرمپ کی سٹیٹس ہیں, یہ ڈیموکریٹس کی سٹیٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایون دین ان کا اثر اپنی جگہ قائم رہے گا. لیکن میرے خیال میں چونکہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس پہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے, اور یہ مانا بھی گیا, مثلا پنجاب میں ہم کہتے ہیں کہ صدرن پنجاب, اس پہ ہماری ریزولوشن بھی ہوئی, سب کچھ ہوا. باقی بھی جو گئے انہوں نے وعدہ کیا, تحریک انصاف نے کہا, پیپل پارٹی والے بھی ریئلائز کرتے ہیں سارے. تو باقی صوبوں کے اندر بھی اسی طرح سوچ کے جان صاحب, بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ باتیں سارے کرتے ہیں, بلکہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنایا گیا تو اب موجودہ حکومت اس کو بھی لپیٹ رہی ہے. وعدے سب کرتے ہیں, جب اقتدار میں آتے ہیں یہ کرتے کیوں ہیں؟ یہ ان کی کمزور عزم اور ارادہ ہوتا ہے, ذاتی خاندانی مفادات ہوتے ہیں, یا یہ چاہتے ہیں کہ عوام مسائل میں الجھے رہیں گے تو ہم سے آپ نہیں مانگیں گے, ان کو الجھائے رکھو؟ یا دیکھیں ارشاد بھائی, بدقسمتی یہی ہے نا کہ ہم ہر لیول کے اوپر انفرادی لیول پہ بھی اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. میرا فائدہ کدھر ہے؟ لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں, ادھر سے جمپ لگائے, ادھر گیا, ادھر سے ادھر گیا اپنے لیے. پارٹیوں کے لیول کے اوپر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ میں نے پارٹی کو قائم رکھنا ہے, میری کتنی بادشاہت ہونی چاہیے, چھوٹا صوبہ ہو, بڑا صوبہ ہو, کدھر ایریا میں. آپ نے دیکھا کہ ایون حد بندیاں بھی جب کی جاتی ہیں تو جو حکومت کے اندر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرا MNA ہے, اس کا وہ علاقہ ذرا بیٹر ہے, حد بندی کو چینج کر لو اور ادھر اس کو لے کے جاؤ. یہ بدقسمتی ہے. دیکھیں ملک آگے تب جاتے ہیں جب آپ اپنی ذات سے, اپنی جماعتوں سے, اپنے کلائنٹ سے, جو اپنے فرقے سے اوپر اٹھ کے تو پاکستان کے لیے سوچیں, اور پھر کنسنسس کریٹ ہو, اور ان کو ساروں کو کر. آپ دیکھیں کہ لی یو وون وغیرہ نے ادھر جو اپنا سنگاپور کا کیا, آگے پیچھے کیا, کسی کی بات نہیں سنی, سن کے اپنی چیزوں کو آگے کیا. تو یہ ابھی جو مفادات ہیں نا ہر پارٹی کے اپنے اپنے, ہر جگہ پہ آپ جیتنا چاہتے ہیں, ہر جگہ پہ آپ کا وہ ہو, اور آپ کسی جگہ کے اوپر بھی ریکنسائل کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی آپ الیکشن کی بات کر رہے تھے, گلگت بلتستان میں پیپل پارٹی جیتی ہے تو پرائم منسٹر نے ان کو مبارک دی ہے اور ان کو ریکنسائل کیا, مان گئے, ٹھیک ہے. جو اپنا گلہ شکوہ ہوتا ہے ہر کانسٹیٹوئنسی کے اندر ہو سکتا ہے, لیکن ابھی کشمیر کا بھی پورا بھی نہیں ہوا. ابھی 1-2 فیزیں ہوئی ہیں, تو دوسری طرف یہ ہوتا ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا, جی آپ تو گئے, یہ ہوا. آئی تھنک اس طرح ملک نہیں چلتے, آپ سسٹم اس کو بہتر کریں. جی جہاں صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ان پرنسپل تو آپ کی بات درست ہے, لیکن جو معروضی حقائق ہیں, جو وسائل کی تقسیم ہے صوبوں میں, مثال کے طور پہ اگر ہم صدرن پنجاب کی بات کریں, وہ صوبہ بن جاتا ہے تو وہ کس پہ ڈیپینڈ کرے گا, وہ کہاں سے پیسہ کمائے گا, وہ کیا کہاں سے اگائے گا, کیونکہ صنعت تو موسٹلی سینٹرل پنجاب کی طرف ہے, زراعت سے وہ کتنا ڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے. سیم اگر ہزارہ بن جاتا ہے صوبہ تو ریسٹ آف KP کے کیا کرے گا, بہت بڑی ڈیپینڈنس ہے تربیلا پہ. تو یہ اس کے لیے کیا جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس پہ کوئی آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی پلاٹ فلوٹ ہونا چاہیے؟ یا دیکھیں جب یہ چھوٹے صوبے بنتے ہیں نا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو ٹوٹل فائنانشل بھی اٹانومی ہوگی کہ وہ اپنا ہی پیدا کریں گے تو اپنا لگائیں گے. مرکز اس کے اوپر ہے
اور دین ریسورسز کی تقسیم ہوتی ہے. ابھی ڈیم اگر ایک صوبے میں ہے تو پورا پاکستان اس کے گرڈ پہ ہے, اس سے مستفید ہو رہا ہے. اگر پنجاب جو ہے وہ فروٹ آپ کی جو ہے فوڈ باسکٹ ہے تو اس سے بلوچستان بھی مستفید ہوتا ہے, کے پی بھی ہوتا ہے. گندم کہاں ہوتی ہے؟ کاٹن کس ایریا میں ہوتی ہے. تو صدرن پنجاب کا اپنی ایگریکلچر کی اپنی پروڈکشنز ہیں, پنجاب کا اپنا ہے, لیکن جہاں کمی ہوگی اس کمی کو تو دیکھنا پڑے گا نا. یہ ساری موڈیلٹیز ہیں جن کو سر جوڑ کے بیٹھ کے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ پریکٹیکلی اگر ہم ایڈمنسٹریٹو یہ باؤنڈری ہوگی اور پریکٹیکلی ان کے سروائیول کے لیے ان کی سورس آف انکم کیا ہوگی, اپنا کتنا جنریٹ کر سکیں گے, اور وہ پھر یہ اپنے ایریاز میں انڈسٹری لگائیں گے. ایگریکلچر کو کوئی ڈائنامک قسم کا لیفٹنٹ گورنر ہو تو وہ کہے گا میں ریسرچ کرتا ہوں, میں ایگریکلچر کو بڑھاتا ہوں. بڑا سکوپ ہے, یعنی 400% ایگریکلچر پروڈکشن بڑھ سکتی ہے اگر ریسرچ ہو. ابھی تو بڑے بڑے صوبے ہیں, ان کے اتنے مسائل ہیں کہ وہ اس میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں ریچ آؤٹ ہی نہیں ہے, اور نہ پبلک کی ریچ آؤٹ ان تک ہو سکتی ہے. تو ان پرنسپل تو یہ بات ٹھیک ہے. جن صاحب آپ فوج میں بھی رہے, فوج کے بعد بھی انتظامی عہدوں پر آپ فائز رہے, پھر پارلیمان کا حصہ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے جو بات کی ہے کہ سسٹم کلیپس کر رہا ہے یا کر چکا ہے, گورننس بہتر نہیں ہو پا رہی, اگرچہ وزیر اعظم 18 گھنٹے بھی کام کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں چھوٹے یونٹس بنانے کے علاوہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ بھی ہونا چاہیے, اور کیا کیا ہونا چاہیے کہ سسٹم کلیپس ہونے سے بچ جائے اور گورننس بہتر ہو سکے؟ دیکھیں محسن نقوی صاحب نے تو جو کہا, میرے خیال میں یہ ان کو کیبنٹ کے اندر کرنا چاہیے. جب ایک پارٹی کا کولیشن کا آپ حصہ ہوتے ہیں تو اور آپ ایک امپارٹنٹ کی پوسٹ پہ ہوں تو پھر نیشنل میڈیا پہ آ کے آپ کو ایسی بات کہیں جو آپ کے اپنے خلاف جاتی ہو تو وہ اس کے اوپر مختلف لوگوں کی مختلف آرائیں ہوں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نشاندہی تو کچھ چیزوں کی طرف کی ہے کہ یہ نہیں چل رہا, وہ نہیں چل رہا, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ پولیٹیکل حل ہے نا. اور پولیٹیکل حل صرف اسی میں نہیں ہے کہ آپ نے صوبے زیادہ بنائیں گے تو وہ ٹھیک ہوگا. آپ کے پاس, میں تو ہمیشہ اگلے دن بھی کہا ہے کہ سسٹمز کوئی بھی خراب نہیں ہوتا, سسٹم چلانے والے لوگوں کی اہلیت ہے. دنیا کے اندر کنگ شپ بھی ہے, شیخ ڈمز بھی ہے, آپ کے ڈکٹیٹرشپ بھی ہے, چائنیز کا ماڈل ہے, رشین کا ماڈل ہے, ہماری جمہوریت ہے, پریزیڈنشل سسٹم ہے. ان کے اندر جو لوگ ہیں جہاں ہیں وہ کامیابی کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں. تو آپ کے پاس اگر جمہوری نظام ہے, اس میں پارلیمانی بھی ہے, پریزیڈنشل بھی ہے, جو آپ کو سوٹ کرے وہ کریں. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, ابھی آپ کا کوشچن ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے فور موسٹ آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنی ریفارمز کریں, ایگریکلچر ریفارمز, انڈسٹریل ریفارمز, ایجوکیشن آپ کی ریفارمز ہوں. آپ ملک کے اندر جو انڈسٹری بڑھے گی تو جابز کریٹ ہوں گے. ایک تو یہ ہے. نمبر 2 آپ کے لیے جو موسٹ امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, ٹیررزم ہے, یہ آپ کو اپ گریڈ کرنا ہوگا آپ کا ہائیبرڈ ڈیفنس سسٹم کو, اور اس کے اندر ایریل ایلیمنٹس بھی ہو اور انٹیلیجنس بھی, پرو ایکٹیو آپ کو ایکشن لینے کے لیے بڑی ضروری ہے وہ ہو. پھر آپ کے یہ جو ایشوز ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کا جو اتنا نقصان ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کیا ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ پولیٹیکل پارٹیز میں ہوں. پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں, ہونے بھی چاہیے, حکومت کے خلاف آپ کو ضرور اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے, لیکن اپنے سول سرچنگ کرنی بڑی ضروری ہے. آپ نے ارشاد صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ میں جب سٹیل مل کے اندر گیا تھا تو یہی تھا, مجھے جنرل پرویز مشرف اللہ نے بخشے, انہوں نے کہا تھا کہ کرپشن ریڈن ہے اور ادھر بڑی ہے, ادھر ایک چیئرمین کو قتل کر دیا تھا وہاں, تو مطلب ہے ہر چیز فلاٹ, تو یہ وہ. تو میں نے انیشلی ریفیوز کیا چونکہ میرے اب کو ڈومیسٹک ایشوز تھے, بٹ دین آئی سیڈ اوکے, اگر نیشنل انٹرسٹ میں جاتا ہوں اس ماحول میں ایز اے ریٹائرڈ جنرل میں ادھر تھا, تو میں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ حرام خوری کرپشن کو ختم کر کے لوگوں کو ساتھ ملایا. تو آپ نے دیکھا کہ سچویشن کہ ہر ادارہ بہتر ہو سکتا ہے اور ہر گورننس بہتر ہو سکتی ہے پرووائڈیڈ آپ کا دھیان پبلک کے مسائل میں ہو, اپنی آسودگی. جلال صاحب یہ فرمائیے گا, اب امریکی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ کل آبنائے ہرمز پہ معاہدہ ہو جائے گا. اگر یہ معاہدہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فائنل ڈاکومنٹ ہوگا, کنکریٹ اینڈ سالڈ ہوگا, یا کوئی ایم او یو ٹائپ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں ٹرمپ کے ساتھ ایم او یو
ڈیولپمنٹ ہو یا معاہدہ ہو اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے، بیکاز انہوں نے انٹرنیشنل معاہدے آپ کے مطلب ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، UNO کے ساتھ، کلائمیٹ چینج کے ساتھ، یہ ایرانین کے ساتھ نیوکلیئر، وہ انہیں ایک قلم کے ساتھ اس کو تنسیخ کرتے رہے. لیکن ابھی مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایران ہیز withstood all the pressures. ایران از ان اے وننگ سیٹ. یہ ابھی میں نہیں کہہ رہا، یہ ویسٹرن اینالسٹ بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ اینگزائٹی کا اور اس کا شکار ہیں ٹرمپ اور امریکن لیڈرشپ. ان کے اندر سے بھی پریشرز ہیں، تو اس لیے وار ان کو سوٹ نہیں کرتی، چونکہ وار سے وہ کوئی حل نکال نہیں سک رہے. تو دیٹ از دی ریزن کہ یہ اکٹھے ہو کے تو MOU، ان کے پاس بیسک ڈاکومنٹ وہی MOU ہے جو اسلام آباد کا MOU ہے. اس کے اندر ساری چیزوں کے اوپر ہے، جہاں غلط فہمیاں ان کو دور کریں. اور یہی میرے خیال ہے ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ بنیادی چیز ہے، تو اس کے اوپر بیٹھ کے تو یہ آگے چلیں. آگے اسٹیٹ آف ہارموز ابھی ان کا ٹرمپ کارڈ ہے ایرانین کا، جو پہلے شاید ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کی کیا اہمیت ہے. وہ نیوکلیئر سے بھی زیادہ وہ حاوی ہے، پوری دنیا کی اکانومی کو خراب کر رہا ہے. تو اس لیے ان کو اپنا رائٹ چاہیے، ان کو ان کے اوپر سے سینکشن ریلیکس کرنے کی بات پہلے ہو چکی ہے. ان کے اثاثے جو منجمد ہیں وہ ان کو دینے کی بات ہو چکی ہے. نیوکلیئر پہ انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ بعد میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں اور ہم بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں لیکن آپ سے بات ہو سکتی ہے. اور اسٹیٹ آف ہارموز کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریگولرائز کرتے ہیں. تو یہ کرنا چاہیے، اور ایران کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بہت زیادہ مطلب ہے جہاں آپ ایک وننگ سیٹ پہ دنیا ساری کہہ رہی ہے، تو وہاں اگر کوئی سیز فائر کی بات ہوتی ہے، معاہدے کی بات ہوتی ہے، تو فار دی ٹائم بینگ آپ اپنا اس کو کریں اور یہ کلیش کی طرف مت جائیں. اور زیادہ وہ بڑی، چونکہ ان کو بھی فیس سیونگ چاہیے امریکہ میں، آپ کو بھی فیس سیونگ چاہیے. تو آئی ایم شیور کہ اس میں پاکستان، قطر، ٹرکی، ان لوگوں کا رول بڑا قابل تعریف ہے، سعودی عربیہ کا بھی. اینڈ ہوپ فلی یہ اس چیز پہ آئیں گے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، بیکاز بوتھ سائڈس کانٹ افورڈ. صحیح ہے. یہ لاسٹ کویسچن، آپ کیا سمجھتے ہیں اگین ایک موقع ایران کے لیے ہے کہ وہ پھر ٹیبل پہ جو اسلام آباد MOU کی صورت میں ان کو جو کامیابی حاصل ہوئی تھی، اس وقت جو پریشر پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ ہے، امریکہ پہ ہے، بظاہر نیتن یاہو اور امریکہ کی دوریاں ہیں، تو ایران اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ یا ان کو اٹھانا چاہیے. دیکھیں ایران کا بھی ڈائلیما یہ ہے کہ وہاں بھی اندر ایک تو وہ سیاسی لوگ ہیں جو سیاسی طور پہ چلانے چاہتے ہیں، ایک ان کے اندر بھی ایک سٹرانگ گروپ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں ہم مر جائیں گے، ماریں گے. تو یہ ایموشنل چیزیں نہیں ہوتی. آپ کو مسلمان جو ہے نا اس کو اپنی بصیرت، لیڈرز کے اندر حکمت چاہیے، اور وہ یہ دیکھے کہ آگے کیا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کر کے واپس لوٹ آئے تھے، اور پھر ایک بڑا آبجیکٹو بعد میں حاصل کیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ پیچھے اگینسٹ نیتن یاہو اور یہ ویسٹرن جو لابی ہے اور یہ ہے، تو آپ اس کو احتیاط سے ہینڈل کریں. ایران کے کندھوں پہ بھی اتنی رسپانسبلٹی ہے جتنی امریکہ کے اوپر ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پچھلا جو وبال پیدا ہوا ہے اس میں ایران شوڈ ہیو ایکٹڈ سینسیبلی، تو یہاں تک بہتر بات نہ پہنچتی. ٹھیک، بہت شکریہ جنرل ریٹائر قیوم صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو ویلکم کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر شہادت اعوان صاحب نے. اعوان صاحب فرمائیے گا، کیا واقعتاً حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سے اتحاد ختم کر رہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ فی الحال جو صورتحال آپ کو پتہ ہے، کشمیر میں الیکشن کی کمپین چل رہی ہے، اور جس طریقے سے PMLN نے کشمیر میں جو اپنی الیکشن کمپین نہیں بلکہ الیکشن ڈے کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے ریگنگ کی ہے، اور جس طریقے سے وہاں پہ انہوں نے مس کنڈکٹ جو ہے وہ کمٹ کی ہے، اور الیکشن کو جو ہے انہوں نے ہمیں جو ہے ہمارا رائٹ ہے اس سے ہمیں ڈپرائیو کیا ہے. تو بلاول بھٹو صاحب نے جو بات کی ہے کہ بھائی بات یہ ہے، ہم فیڈرل گورنمنٹ میں آپ کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے ہی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. اور اس کے باوجود جو ہے ہوس اقتدار کی بات دیکھیں
کہ بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کے پاس ہے، پنجاب کی گورنمنٹ آپ کے پاس ہے، تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ کم از کم کشمیر میں فیئر الیکشن ہونے دیں، اور جو پارٹی حکومت میں آ جائے گی تو اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جی بی میں بھی انہوں نے ایفرٹس کی، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پہ یہ عوام کا جو ہے ہواؤں کا رخ انہوں نے دیکھ لیا تھا اور وہاں پہ ہماری گورنمنٹ بن گئی۔ اب یہاں پہ کشمیر میں جس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب نے جو کمپین کی اور ان کا جو نعرہ تھا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری، اور اس کے علاوہ انہوں نے بلاول صاحب نے وہاں کے جو حالات بنے ہوئے تھے جیک وغیرہ کے، وہاں پہ جو سلسلہ تھا لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن بنی ہوئی تھی، وہاں پہ 30-32 جو ہے لاشیں گر چکی تھیں، تو بلاول صاحب کا کہنا یہ تھا کہ آپ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن جو ہے کمیشن بنائیں اور لوگوں کے گریوانسز دیکھیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم کشمیر کاز جو ہے جس کے لیے ہم نے کشمیریوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں، پاکستان ہماری فورسز نے، پاکستانیوں نے ان کے لیے بے تحاشا جو ہے 80 سال سے قربانیاں دی ہیں، تو بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو اصلی دشمن ہے اس کی کسی سازش کا ہم شکار ہو جائیں۔ تو کشمیر جو ہے الیکشن کے دنوں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بالکل جڑا ہوا تھا۔ آپ میڈیا کے دوستوں نے ہی بلاول صاحب کے جو جلسے دکھائے، وہاں پہ جو موب دیکھے، وہ آپ نے دیکھ کے اسی ہی سے لوگوں کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں پہ بلاول صاحب سویپ کریں گے، لیکن الیکشن ڈے کے اوپر الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے موسم کا حال، تو یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے میں جی بی اور کشمیر کا آپ کو موسم بتا دوں گا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، الیکشن کا مٹیریل ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا، اس کے علاوہ وہاں پہ ہمارے جو کارکن ہیں وہ شہید کر دیے گئے، لوگ زخمی ہو گئے، ایون کہ وہاں اسپیکر صاحب جو ہیں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا، ایم این اے صاحب جو ہیں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے جو وہاں پہ اپلیکیشنز جو دی گئیں الیکشن کمیشن کو کہ کئی پولنگ اسٹیشن تھے جہاں پہ ہمارے پولنگ ایجنٹ نہیں بیٹھنے دیے گئے، حالات میں ڈیفینیٹلی پھر آپ بتائیں کہ کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پھر ہم اس حکومت کے ساتھ چلیں گے۔ بلاول صاحب نے یہی کہا ہے کہ 10 تاریخ کا الیکشن اب نزدیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ جس طریقے کیونکہ صاحبزادے کشمیر کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ووٹ ہم نے جن کو دیا، جن کے ساتھ ہم ہیں، اور وہ اگر الیکشن کمیشن اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کر رہا، ٹھپے پہ ٹھپا جو ہے لگا کر جو ہے وہ اپنی سیٹیں گریب کر رہے ہیں، تو بلاول صاحب نے تو صحیح کہا کہ یہ ان کا جو ہے جو ہے ٹک ٹک جو ہے۔ امان صاحب قضا کرنے میں معاف، ایک رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے بات ہوئی کہ جی قاتلانہ حملہ ہوا ہے قائم مقام صدر پہ، اسپیکر صاحب پہ، پھر آپ نے کہا کہ نہیں جی دھکا دیا گیا ان کو اور وہ اپنا حلقہ چھوڑ کے چلے گئے۔ دوسرا، میرپور میں 13 نشستوں پر الیکشن ہوئے، آپ نے جو عذرداریاں داخل ہیں وہ صرف 5 نشستوں پر ہیں، تو اس کا مطلب ہے باقی 5 نشستوں کے بارے میں آپ کی بہت زیادہ آپ کے پاس پروف نہیں ہے۔ یہ تو رانا صاحب کا خیر موقف ہے، لیکن آپ کے اور مسلم لیگ نون کے مشترکہ مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کا شور شرابہ آپ نے جی بی میں کیا، لیکن بعد میں انہی ووٹ چوروں کو یا انہی لوگوں کو جنہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی تھی حکومت میں شامل کر لیا، مخلوط حکومت بن گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی کل کو آپ پھر مخلوط حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ ہماری صورتحال پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو ہم نے تو جمہوریت کے لیے بہت زیادہ پاکستان میں اگر کسی پارٹی نے قربانیاں دی ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اب الیکشن وہاں کا فائنل ہو جائے گا، اور ہمارے جو گریوانسز ہیں، میں نے کہا نا کہ ہم نے کو تقریباً 27-28 کمپلینٹس جو ہیں الیکشن کے لیے جو ہیں وہ ہم نے دائر کی ہوئی ہیں، اور ہم قانونی راستہ جو ہے وہ ہم اختیار کریں گے، اور جو ہماری سیٹیں جو ہیں جو گریب کی گئی ہیں یقینی طور پہ ہم نے ان کو واپس لینا ہے، اور جو ہمارا حق ہے وہ ہم لے کے رہیں گے۔ حکومت کا اتحادی ہونا جو ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بات یہ ہے حکومت کی زیادتیاں برداشت کرنا جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اسے تو آپ کو پتہ ہے ہم نے تو عامر اور ڈکٹیٹرز جو ہیں ان کے سامنے جو ہے ڈٹ کر کے ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں عوان صاحب سوال یہ ہے عوان صاحب جو پیپلز پارٹی تانا دے رہی ہے مسلم لیگ نون کو کہ فارم 47 کے وزیر اعظم، مسلم لیگ نون کہتی ہے آئینی عہدے جو ہیں وہ آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آئینی عہدے جو آپ نے اپنے پاس رکھے ہیں، صدر کا ہے، گورنر کا ہے، ان سے آپ استعفے کیوں نہیں دے دیتے؟
صحیح ہے. وہ ایک جواب ان سے لیتے ہیں ہم شہادت امان صاحب سے. شاہ صاحب یہ اب یہ سارا محاذرہ ہی ہے اس میں مسلم لیگ نون بھی ان کی طرف سے بھی یہ سوال ان سے کیے جا رہے ہیں, لیکن اگین وہی عباس صاحب یہ سوال و جواب تو ہو رہے ہیں, ہوں گے, ہوتے رہیں گے. بنیادی جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ طے ہوگا 10 اگست کے الیکشن کے بعد کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی یا کور کمیٹی یا صدر آصف علی زرداری صاحب فیصلہ کیا کرتے ہیں. اگر تو میاں شہباز شریف صاحب راضی کر لیتے ہیں کہ چلو جی مٹی پاؤ, جو ہو گیا سو ہو گیا, آپ آئیں حکومت میں بیٹھیں, ہم گلگت بلتستان میں آپ کے ساتھ بیٹھ گئے, یہاں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. اگر تو بیٹھ گئے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہوگا کہ یہ صرف الیکشن کمپین تھی, یا الیکشن کا ماحول جو تھا عوام کو گرمانے کا ماحول تھا, سیریس بات نہیں تھی. لیکن اگر واقعی پیپلز پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کو یہ شاہ صاحب درست ہے. بلاول صاحب نے باغ میں بھی جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ کریڈٹ بلاول صاحب کو جاتا ہے کہ انتخابی ماحول بنانے میں انہوں نے انیشیٹو لیا. بریک کے بعد اسی پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. امان صاحب یہ فرمائیے گا کہ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ اگر ہم فارم 47 کے ہیں تو آپ کیوں بیٹھے ہیں, آئینی عہدے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے تو یہ کوشش کی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی طرح جو ہے کشمیر کا جو ہے الیکشن اس کا بھی بائیکاٹ کر لیں تاکہ ان کو جو ہے نا بالکل اوپن فیلڈ مل جائے. بھائی بات یہ ہے کہ قانونی عہدوں پہ جن عہدوں کے اوپر بیٹھے ہیں, مثال کے طور پہ میں بتاؤں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کی گورنمنٹ جو ہے ہمارے بغیر چل سکتی ہے تو اس کے بعد کی وہ بات ہے. ہمیں پورے پاکستان نے جو ہے ووٹ دیا ہے, پورے پاکستان کی اسمبلی جو ہے اس نے ووٹ دیے. جہاں تک ان کی گورنمنٹ کی بات ہے تو میں بتاؤں کہ ان کی تو سمپل میجورٹی ہماری وجہ سے بنی ہے. آصف علی زرداری صاحب تو آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں, یا ہمارے جو سینٹ کے چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یا ہمارے جو گورنر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ پاکستان ہے, کوئی ایک کسی پارٹی کے ایما پہ ہم نے نہیں چلتا. وہ پارٹی پی ایم ایل این جو ہے وہ ہمارے زور کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. ہم بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم کیوں چھوڑیں, ہم نے تو پولیٹکس کرنی ہے. ہم پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. بات یہ ہے کہ ہم اقتدار میں رہیں گے, ہم یہ عہدے رکھیں گے, اور بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ الیکشن ہم 10 تاریخ کو دیکھیں گے کہ اگر ان کا وتیرہ جو ہے پی ایم ایل این کا وہی رہے گا جس طریقے سے انہوں نے یہ الیکشن جو ہے کشمیر کا جو ہے ہاتھ کرنے کے درپے ہیں, تو یقینی طور پہ ہماری پارٹی, ہمارے چیئرمین صاحب, ہماری سی کچھ نہ کچھ وہ فیصلہ کرے گی. یہ نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو کر ہم گھر بیٹھے ہیں. ہم وہ ہیں کہ ہم ہر چیز کے سامنے جو ہے ڈٹنے والے لوگ ہیں, اور ڈٹ کر ہم کھڑے ہوں گے, اور اگر کچھ ایسا مسئلہ ہوگا تو اس کا فیصلہ جو ہے ملک اور قوم جو ہے وہ اس کو دیکھ لے گی. امان صاحب یہ آپ درست فرما رہے ہیں. ایک ہے آپ کا موقف اور آپ کا ماضی, اور ایک ہے مسلم لیگ نون کا موقف اور ماضی. جب آپ کی طرف سے سینئر لیڈرشپ کی طرف سے یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون ہمیشہ دھاندلی سے اقتدار میں آئی ہے, یہ 47 کی پیداوار ہے, تو ایک آپ ایسی پارٹی جس کا دعویٰ ہے کہ اس کی جمہوریت کے لیے خدمات ہیں اور جو جمہوریت پر یقین رکھتی ہے, یہ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں کہ ایک ایسی جماعت کے ساتھ مل کر اقتدار میں شریک ہو جو ہمیشہ دھاندلی سے جیتتی ہے؟ نہیں, دیکھیں بات سنیں. آپ ایک سیزن جو ہے جرنلسٹ ہیں, اینکر پرسن ہیں, آپ یہ بات بتا دیں کہ ان حالات میں, اس کے علاوہ ہمارے آئین پاکستان یا ملکی حالات میں, اگر اس وقت بھی میں نے کہا, ہم نے تو پی ٹی آئی کو کہا تھا آپ میجورٹی پارٹی ہیں, آپ گورنمنٹ بنائیں, لیکن چلیں ان کا اپنا ایک فیصلہ تھا, ان کی لیڈرشپ کا فیصلہ تھا. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس
اس کے علاوہ کیا حل بنتا تھا کہ ملک اور قوم کو، عوام کو جو ہے ہم کسی اور بھٹی میں جھونک دیتے، یا اس کے بعد کیا یہ ملک اور قوم کو دوبارہ ہم الیکشن میں لے کر جاتے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ جو فیصلہ کیا ہے ملک اور قوم اور عوام کے مفاد میں ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض دفعہ جو ہے، میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ ڈیفینیٹلی آج تک ہم ان کے اتحادی ہیں، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی ہے، اور سیاست میں کوئی چیز جو ہے وہ کوئی دشمنی نہیں ہوتی ہے۔ تو سیاست میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا ہم اپنے اصولوں پر جو ہے وہ بالکل ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سیاست میں ملک کے مفاد کو بھی آپ کو بعض دفعہ پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ صحیح ہے۔ آپ بتائیں، دیکھیں نا کہ بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا، تو کیا خیال ہے کہ مطلب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم کس حد تک چلے جاتے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ بہت صورتحال میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہضم بھی کرنی پڑتی ہیں، برداشت بھی کرنی پڑتی ہیں۔ تو وہ میں نے آپ کو کہا ہمارے جتنے فیصلے ہیں ہم نے عوام کی خاطر جو ہے اپنی جانوں کے بھی نذرانے دیے ہوئے ہیں، اور ہم بات کے عوام اور ملک کے مفاد میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ محسن نقوی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد دونوں جماعتوں کا شدید رد عمل آیا، لیکن گورننس کے ایشوز سے تو انکاری کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک بات حقیقت ہے کہ حکومت کے وزراء جو ہیں ان کا ایک ہی مسئلے کے اوپر ان کا اختلاف ہے، اور اگر وہ کیبنٹ کہتی ہے کہ نظام جو ہے فیل ہو گیا تو اس کی رسپانسبلٹی کسی نے نہیں بتائی کہ اگر نظام فیل ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اور کیبنٹ کے اندر آپ نے بالکل بجا طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ محسن نقوی صاحب نے ایک بات کی ہے، اس کو عقیل ملک صاحب نے سپورٹ کیا، خواجہ آصف صاحب نے دوسری بات کی ہے، مولانا اپنے ہمارے حج اوقاف کے منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی ایک دوسری بات کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو جو کیبنٹ کا ہیڈ ہے، جو حکومت ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیبنٹ کے اندر اختلاف رائے کیوں ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ جو بات یہ چل پڑی، ہم ان حالات میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ماورائے آئین ممکن ہی نہیں ہیں، اور آئین پاکستان میں یہ جو آج بات کے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، تو میں آپ کو یہ بات یاد کرواؤں گا کہ 2012 میں پنجاب اسمبلی، کیونکہ آئین پاکستان میں یہ ہے کہ اگر کسی صوبے میں سے آپ کو ٹکڑا الگ کرنا چاہتے ہیں، صوبہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس صوبے کی 2/3 جو اسمبلی ہے وہ قرارداد پاس کرے گی۔ تو بات یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کی، پاکستان کے عوام کی خواہش یہ تھی کہ 14 کروڑ کا ایک صوبہ ہے اور بہت دور دور ہے، تو اس کو الگ ہونا چاہیے۔ تو 2012 میں پنجاب اسمبلی نے جنوبی پنجاب کے لیے اور بہاولپور کے لیے 2 قراردادیں جو ہیں انہوں نے پاس کی تھیں۔ اسی طریقے سے کے پی میں جو ہے ہزارے صوبوں کے لیے 2 مرتبہ جو ہے وہ جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے، تو اس کے بعد اس کو اسمبلی انہی جو وہاں کی حکومتیں ہیں، ان کی فیڈرل گورنمنٹ میں حکومتیں رہیں، تو وہ یہاں پر کیوں نہیں آیا؟ تو ان حالات میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ سلسلہ ایک ہے تو اس کو بھائی آپ آگے چلائیں، لیکن بات آپ کہیں اور لے کر چلتے ہیں۔ بات کرتے ہیں بیٹر گورننس کی، بیٹر گورننس میں تو لوکل گورنمنٹ ہے، تو بھائی بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو کیبنٹ کے دوست بات کر رہے ہیں بہتر گورننس کی، تو بھائی آپ کے وفاق کے اندر تو لوکل گورنمنٹ کے آپ نے کب سے الیکشن نہیں کرا، آپ کی جو ہے لوکل گورنمنٹ کی حکومت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو پاکستان کا بہت بڑا صوبہ ہے پنجاب، وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ بھی لوکل گورنمنٹ دور جو ہے اس کے الیکشن نہیں ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ بندے کو ہر چیز کو جو ہے حقیقت کے آئینے سے دیکھنی چاہیے۔ تو اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہیں ان کو کسی اور طرف جو ہے لگانے کی یہ کوشش ہے، تاکہ عوام جو ہے کسی اور بتی کے پیچھے لگ جائیں۔ جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے۔ ملک کے اندر مہنگائی، معیشت کے جو حالات ہیں، مہنگائی کا جو عالم ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے، دہشت گردی کی جو پوزیشن ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی جو ہیں اور ہمارے عوام جو ہیں کتنا دہشت گردی کے شکار ہیں۔ لیکن اصل بات میں بھائی آپ کو بات بتاؤں، اس وقت پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے، وہ اصل مسئلہ ہماری حکومت کا یہ ہونا چاہیے کہ جو میں وہ انڈس واٹر ٹی پہ نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ
جو ابھی جو ہے انڈیا نے 9.5 کلومیٹر کی ٹنل بنا کے جو ہے وہ چناب کا پانی جو ہے وہ ڈائیورٹ کر کے بیاس میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اصل ہمارا مسئلہ تو وہ ہے، اس طرف ہمیں سوچنا چاہیے. ورنہ اگر انڈیا جو ہے اس طرف کامیاب ہو گیا تو بھائی انڈس واٹر ٹریٹی کو چھوڑیں، یہ ہماچل پردیش کی ٹنل اگر بن جاتی ہے، پانی ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، تو میرے ملک کا سب سے بڑا جو زرعی صوبہ ہے وہ پانی کی بوند بوند کو ترسے گا. تو میرے خیال میں جو ہے صحیح، یہ درست بات ہے ملک صاحب، یہ آپ نے بڑی درست نشاندہی کی ہے. صوبوں کی جہاں بات ہو رہی ہے، آپ نے صوبہ ہزارہ کا ذکر بھی کیا، جنوبی پنجاب کا بھی کیا. اب بہت سے ریزرویشن ہیں کراچی کی گورننس پہ، ابھی سے نہیں، پچھلے کئی سالوں سے ہیں، کئی دہائیوں سے ہیں، اور سندھ میں بھی مزید صوبے بنانے کی بات ہوتی ہے. تو پیپلز پارٹی سندھ کی انتظامی تقسیم پہ کیوں معترض ہے؟ دیکھیں یہ بات میں نے آپ کو بڑی مختصر سی بات کہی کہ پولیٹیکل پارٹیز معترض ہونا دور کی بات ہے. میں نے آپ کو آئینی پوزیشن بتا دی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی آگے اگر آئے اور کسی کے پاس اگر اکثریت چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں ہے، اور اکثریت کو آئین بھی مانتا ہے، عوام بھی مانتی ہیں، قانون بھی مانتا ہے، تو بھائی بات یہ اس سے ہٹ کر کسی ایک شخص کی یا کسی ایک طبقے کی خواہش تو نہیں چلے گی. آپ کہتے ہیں جی کراچی کی گورننس، میں نے ابھی 2 منٹ پہلے آپ کو یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہمارے پاس تو لوکل گورنمنٹ چل رہی ہے، ہم نے تو الیکشن کرایا، ہمارا تو میئر بھی ہے. گورننس پہ آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں پہ کون سا صوبہ ہے، کون سا شہر ہے جہاں کے عوام مطمئن ہیں. تو بھائی بات یہ ہم نے جو ہے نظام جو ایک ہے آئین اور قانون کے مطابق ایک نظام پر ہم چل رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سندھ کی بات تو بعد میں آپ بات کریں نا، جو چیز آپ آگے بڑھا چکے ہیں، جو آپ کی ضرورت ہے، آئین کی روح سے ملک صاحب آئین کی روح سے جو ایم کیو ایم ہے اس کا مطالبہ ہے کہ آرٹیکل 140 میں ترمیم ہونی چاہیے. کیا پیپلز پارٹی پورے ملک میں ایک ہی طرز کا جو لوکل باڈی سسٹم ہے اس کی حمایت میں ہے، اور ایسا لوکل باڈی سسٹم کہ جس میں کوئی صوبائی حکومت تبدیلی نہ کر سکے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم نے جو 18ویں ترمیم کی ہے، ہم نے صوبوں کو خود مختار کی ہے، اور اگر صوبہ آپ نے انتظام و انصرام کے لیے خود مختار نہیں ہوگا، ہمارا ایک اصولی موقف ہے جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ہم آئین پاکستان کے بعد جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہم گنتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، تو وہ ہے 18th امنڈمنٹ. آئین پاکستان تھا جو یونینیمس ہوا، اور 18th امنڈمنٹ جو ہے یونینیمس ہوئی. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹ جو ہے آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، اور کل کی بات ہے 2010 کے اندر جو ہے یہ چیز سامنے آئی اور سب لوگوں نے اس کو کیا. تو میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے تو صوبوں کو خود مختاری دینے کے لیے جو ہے ایک آئینی ترمیم ہوئی اور صوبے خود مختار کر دیے گئے ہیں. تو پھر بھائی اس کو آپ 1 یونٹ بنا دیں. پھر صوبے آپ کو رکھنے کے صوبوں نے پاکستان بنایا، اور آج آپ یہ بولیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ نہیں اس طریقے سے نہیں، سارے کا سارا دیکھیں. آپ کو پتہ ہے جتنے فیڈرل لاز ہیں، اگر کوئی صوبہ اڈاپٹ کرنا چاہے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی اڈاپٹ نہ کرے تو آپ اس کے اوپر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اپنی مرضی تھوپ نہیں سکتی ہے. تو سندھ جو ہے، چونکہ میں نے آپ کو گزارش کی، سندھ کی اکثریت جو فیصلہ کرے گی وہی سندھ کے اندر چلے گا. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ وہاں کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے پولیٹیکل پارٹی، حکومتی پارٹی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. وہ ہمارا موقف ہے، اور بالکل ہمارا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اصولی موقف. جی ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر شہادت اوان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب، آزاد ریاست جموں کشمیر میں اب تیسرا مرحلہ تو 10 تاریخ کو ہونا ہے. بلاول صاحب نے جلسے کا اعلان بھی کیا ہے، لیکن آج ایک مسلم لیگ نون کی میٹنگ بھی ہوئی ہے. ذرائع سے جو رپورٹ ہوئی ہے کہ اس میں اب حکومت سازی کے لیے جو مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے اپنی ان پٹ دی ہے. ممکنہ طور پہ شاہ غلام قادر صاحب کا اور راجہ فاروق حیدر صاحب کا نام جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے ایک بائی ڈیفالٹ ہاٹ فیورٹ ہے، کیونکہ یہ سینئر لوگ ہیں، ایک صدر ہیں پارٹی کے اور دوسرے پہلے بھی رہ چکے ہیں. کیا کوئی اچنبھا بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی اور بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ نمبر 1. اور یہ جو تیسرا مرحلہ ہے، بلاول صاحب تو جا رہے ہیں اس میں، کیونکہ جو حالات معاملات کرٹیکل ہیں کل عدم ایکشن کمیٹی کے دھرنے کی وجہ سے، مسلم لیگ نون کے میاں صاحب بھی اب جائیں گے وہاں ماحول گرمانے کے لیے، آپ سمجھتے ہیں؟
ہاں جانا تو چاہیے. اگر وہ مظفر آباد گئے ہیں, وہ میر پور گئے ہیں یا کوٹلی گئے ہیں تو یہاں بھی جانا چاہیے, کیوں نہیں جائیں گے. اچھا, جو حکومت سازی ہے, پہلی تو بات یہ دونوں صاحبان ہمارے ایک دوست ہیں آپ کے, ہم سب کے, انہوں نے ایک سال 2 سال پہلے بات کی تھی کہ بات صرف مقبولیت کی نہیں ہوتی, قبولیت کی بھی ہوتی ہے. تو راجہ فاروق حیدر صاحب پہلے بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں آزاد کشمیر کے, اور یہ جو ہیں جناب غلام قادر صاحب جو ہیں یہ بنتے بنتے رہ گئے تھے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پارٹی میں اور پارٹی سے باہر مقبول ہیں یا قبول بھی ہیں. یہ نہ ہو کہ ٹروجن ہارس کوئی ہو, ایک چھپا رستم نکل آئے. یہ امکان موجود ہوتا ہے سیاسی جماعتوں میں, کیونکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ فیصلے کچھ کرتی ہیں اور دکھاتی کچھ ہیں اور کرتی کچھ ہیں. تو یہ ایک امکان. ویسے وہ چھپا رستم کون ہو سکتا ہے؟ اور نہیں, میرے نہیں علم ہے, لیکن میں صرف وہ قبولیت اور مقبولیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ ماضی میں ہم فاروق حیدر صاحب پر بھی یہ الزام سنتے رہے ہیں کہ جی وہ من موجی آدمی ہیں, اپنی مرضی کرتے ہیں, حدود جو ہیں وہ پھلانگتے ہیں, ریڈ لائنز کراس کرتے ہیں. اور پچھلے دنوں شاہ غلام قادر کے بارے میں بھی ایسی باتیں ہوئی تھی. وہ ایک بیان بھی انہوں نے اپنے بیان سے رجوع بھی کیا تھا, آپ کو یاد ہے. تو ایسا نہ ہو کہ پھر پتہ چلے کہ جناب یہ قبولیت والا معاملہ ہے. لیکن ایک جو بات آج چل رہی تھی میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں, انہوں نے یہ کہا کہ جناب مختصر کابینہ ہونی چاہیے اور مؤثر کابینہ ہونی چاہیے. لیکن یہ مشورہ میرے خیال ان کو مرکز میں بھی دینا چاہیے. مرکز کی جو کابینہ ہے وہ بھی مؤثر و مختصر ہونی چاہیے, تاکہ کسی کو محسن نقوی صاحب یا کوئی اور کھڑا ہو کے یہ الزام نہ لگائے کہ اتنی بڑی کابینہ ہے, اتنی بڑی حکومت ہے, اتنا تام جام ہے, اور کارکردگی صفر تو میں نہیں کہوں گا, لیکن بہرحال کارکردگی پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں نا, اس لیے مؤثر اور معتبر اور ساتھ ہی ساتھ ڈیلیور کرنے والی کابینہ ہونی چاہیے, تاکہ اس ملک کے عوام کا بھی حق ہے. 80 سال ہو گئے ہیں ان کو آزاد ہوئے, ان کو بھی کچھ ملنا چاہیے. خاندانوں کو مل گیا, سیاستدانوں کو مل گیا, باقی جو لوگ ہیں, جج ہیں, جو وہ جیم جس کو کہتے ہیں, وہ سب کو مل گیا. لیکن عوام کو ابھی تک جرنلسٹوں کو بھی مل گیا, تو ان کو بھی ملنا چاہیے. اب موقع ہے عوام کو. میں سمجھا آپ کہہ رہے ہیں جرنلسٹوں کو. نہیں, عوام کو جرنلسٹوں کو بھی مل گیا, سب کو ملا ہے. صرف وہ عام آدمی محروم. بہرحال ارشاد صاحب, یہ جو وزیر اعظم والا ہے نا قصہ, یہ بسٹنگ ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو کہ جو پہلی بار آیا ہو اسمبلی میں, اور وہ بزدار صاحب جیسی قسمت بھی تو ہوتی ہے بعض لوگوں کی. وہ بھی ایسے ہی ہے, ایسے ہی. ٹھیک ہے, پروگرام کا ٹائم ارشاد صاحب ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.